अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी होमक इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है जिसकी आबादी का 65% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है वो नौजवानों में ज़्यादा है। हमारे मुल्क में भी बदकिस्मती से लाखों लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं। नशे की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, चरस है, अफ़ीम है, हेरोइन है और दीगर नशे हैं जो जदीद नशे कहलाते हैं। इन पर कैसे काबू पाना है, अपनी नौजवान नस्ल को कैसे सेव करना है, इसी इक़दामात के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स है जो पूरे मुल्क के अंदर ऑपरेशन करती है, ड्रग डीलर्स को पकड़ती है और बदकिस्मती से जो नौजवान इस ड्रग्स का शिकार होते हैं उन्हें वापस ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम करती है। इसी के साथ साथ इस इदारे का एक मखसूस नंबर है 1415। जब भी आप ड्रग्स डीलर के हवाले से कोई इतला करेंगे तो एंटी नारकोटिक फोर्स उनका कला कमा करेगी, उन्हें गिरफ़्तार करेगी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इस होमवर्क सेंटर में पेशेंट क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, माहिर नफ्सियात से बात करेंगे और यहाँ पे जो सेंटर के इंचार्ज हैं कर्नल साहब, उनसे भी बात करेंगे। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए और देखिए कि लोग क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आप जब इस सेंटर में आते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, तो आप रिसेप्शन पे आते हैं और यहाँ पे रिसेप्शन में हर किस्म का रिकॉर्ड मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जब पेशेंट आता है उसका क्या इंदराज करते हैं? हमारे पास जब सबसे पहले पेशेंट आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना चाहता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो हम उनकी कंप्यूटर में प्रॉपर एंट्री करते हैं, उनको एक नंबर अलॉट किया जाता है और कुछ टेस्ट वगैरह उन्हें बताए जाते हैं कि ये टेस्ट आपने कराने, जैसे आपकी बारी आएगी। ज़्यादातर केसेस नौजवानों के हैं? जी, हमारे पास जो फ्रेश न्यू जनरेशन है उसमें 20 साल से लेके 30-35 साल की एज तक के सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं। यंग जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। न्यू जनरेशन जो है इस वक्त वो सबसे ज़्यादा उन्हें ट्रीटमेंट के हवाले से मुश्किलात का सामना है और ड्रग्स में डले हुए हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट इस वक्त आपके पास हैं और आप पेशेंट का इब्तदाई तौर पर चेकअप जब करते हैं तो उनको किस तरह वो फिर ट्रीटमेंट में आप शामिल करते हैं? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 29 पेशेंट्स एडमिटेड हैं आज की डेट में, और हमारी ड्यूटी में ये है, डॉक्टर्स की ड्यूटी में, कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कुछ टेस्ट वो करवा कर लाता है और कुछ हम उसके यहाँ पर करते हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर हम उसको पहले असेस करते हैं कि पेशेंट्स की रिपोर्ट्स ठीक हैं, उसके अंदर कोई मसला वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेबल पेशेंट्स को एडमिट करना होता है, इनको साथ में कोई और बीमारी ना चल रही हो। हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर उनके लिए नशे का इलाज उनका करते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर पेशेंट क्लियर होता है, उसके साथ साथ लैब्स देखते हैं, उसके बाद उसको फिज़िकली इवैल्यूएट करते हैं, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होती है कि उसके और कोई मसले मसाइल तो नहीं है। उसके मुताबिक अगर जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर हम उसको अपनी तरफ से मेडिकली फ़िटनेस देते हैं और साथ में उसकी यहाँ पर ट्रीटमेंट एडवाइस करके उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ रिकमेंड कर देते हैं कि अब वो अगले स्टेप की तरफ जाए। ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो किस तरह के नशे में मुलव्वस होते हैं? आजकल जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, आइस के बहुत से पेशेंट्स हैं, हैश के पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि आईवी ड्रग एब्यूज़र्स हैं, तो मल्टीपल हैं, डाइवर्सिटीज़ आती हैं यहाँ पे, कोई ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप का आ रहा हो। हमारे पास जो मरीज़ है तकरीबन 45 दिन के लिए दाखिल होता है, उसमें हम उसको 3 स्टेप्स में ट्रीट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को डिटॉक्स में रखा जाता है, एक डिटॉक्स का वार्ड होता है जिसमें तकरीबन पेशेंट को 10 दिन के लिए रखते हैं। उसके अंदर प्योरली पेशेंट जो होता है वो हमारी सुपरविजन में होता है, मेडिकल ऑफिसर्स के सुपरविजन में। उसके बाद पेशेंट जो है जब अपने वहाँ पे दिन मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसको हम प्राइमरी रिहैब में भेज देते हैं, वो अगला सेक्शन है ट्रीटमेंट का। उसके अंदर उसको साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेटर्स वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी रिहैब आती है जिसके अंदर प्योरली उनको साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, फिर सोशल वर्कर्स का रोल आ जाता है और 45 दिन मुकम्मल होने के बाद हम पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। ये बेसिकली जो डिटॉक्स में आते हैं ना, वो तो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, वो सभी करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उसको उनको देख के उसके मुताबिक मेडिसिन एडवाइस करता है, उनको मेडिसिन दे के, तो डिटॉक्स वालों को हम इतना ज़्यादा तंग नहीं करते,
وہ 10 دن مطلب ان کے ساتھ باتیں شاتیں بھی نہیں کرتے, یہ کلاس میں بھی نہیں آتے. 10 دن کے بعد یہ پھر نارمل آ جاتے ہیں اور نارمل میں پھر یہ کلاس میں بھی جاتے ہیں اور کلاسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. معاذ کو دیکھیں, یہ ہماری باڈی بلڈنگ کے مسٹر پنجاب بھی رہے, لیکن بدقسمتی سے اس نشے کا شکار ہوئے. معاذ آپ بتائیں کیسے آپ اس کی لپیٹ میں آئے؟ میں بیسیکلی بہت اچھا ایتھلیٹ تھا. میں اپنی اچیومنٹ بتاتا چلوں تو میں دبئی کا سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر ہوں. لائک ون ٹائم مسٹر لاہور گولڈ میڈلسٹ, ون ٹائم مسٹر پنجاب گولڈ میڈلسٹ, اینڈ ون ٹائم پاکستان آزادی کپ. اٹس اے ویری بگ کمپٹیشن, اس کا میں گولڈ میڈلسٹ ہوں. تو میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھے پریشرلی ان چیزوں پہ لایا کہ یار یہ کچھ ڈرگز ہیں, اگر آپ لیتے ہو تو اٹ ول گین یور اسٹرینتھ, اٹ ول ڈیولپ یور جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کو ڈیولپ کر دے گا. سو آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ. اسٹارٹنگ میں تو واقعی میں کافی فرق پڑ گیا تھا, چیزیں کافی اثر کر رہی تھیں. پر آہستہ آہستہ یہ ہوا تھا کہ جو میرے گولڈ میڈلس میرے ٹائٹلس تھے وہ عروج سے زوال آنے لگ گیا. لائک پہلے میں سیکنڈ پہ گیا, تھرڈ پہ گیا, فورتھ اینڈ سو آن, 6, 7. تو وہ چیزیں میری ماں سے برداشت نہیں. تو پھر مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا اینٹی نارکوٹک فورس کا ریہیبلیٹیشن سینٹر. سو میں یہاں پہ آیا اور الحمد للہ اب مجھے 26 ڈیز ہو گئے ہیں. ٹوٹل 45 ڈیز کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور الحمد للہ اب میں بہت بہتر ہوں. تو اگر میں یہ سب کو ایک مشورہ دوں گا یا میری رائے سمجھیں کہ اگر کسی نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا تو یہ سینٹر از ون آف دا بیسٹ سینٹر. معاذ ہمارا بہت ایک اچھا مریض ہے. جب یہ علاج کے لیے آیا تھا تو یہ اتنا موٹیویٹڈ نہیں تھا علاج کے لیے. تو میں نے اپنی جو موٹیویشنل انہینسمنٹ تھیراپی ہوتی ہے, جو موٹیویشنل چینج سٹیج ماڈل ہوتا ہے, وہ پیشنٹ پہ اپلائی کیا. نہ صرف اس پیشنٹ پہ بلکہ ہم سب پیشنٹس پہ یہ ماڈل اپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے تھرو ہم پیشنٹ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. علاج کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور نشے کی تباہ کاریوں کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں کہ صحت کے لیے یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے, اور اگر آپ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے, ایک اچھے شہری بن کے اپنی زندگی گزاریں گے تو معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے گھر کو فائدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بچ جائے گی نشے سے. تو مریضوں پہ ہم مختلف طرح کی ٹیکنیکس تھیراپیز اپلائی کرتے ہیں اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے علاج کی طرف راغب ہوں اور جا کے معاشرے میں ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزاریں. میڈم انیلا, ایک پیشنٹ کو تو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو آپ اپنی باتوں سے راغب کرتے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپ کیسے یہ سب کچھ کہاں سے گین کرتے ہیں؟ یہ ہماری باقاعدہ طور پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, UNODC کی ٹریننگز ہیں, اس کے علاوہ کولمبو پلان کی ٹریننگز ہیں, وہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں. UNODC اور کولمبو پلان سے جو میں نے ٹریننگز لی ہیں, ایڈلٹ ٹریٹمنٹ پروفیشنل ہوں میں باقاعدہ طور پہ, اور اس کے علاوہ میں سرٹیفائڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل ہوں انٹرنیشنلی بھی. میں نے ایگزام بھی پاس کیا ہے اس کا. اور جب ہم لوگوں کو وہ باقاعدہ طور پہ مکمل ایڈکشن کے بارے میں ٹرین کر دیتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس ٹریٹمنٹ سینٹر میں اپنی وہ ساری ٹیکنیکس آزماتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں. میں منڈی بہاولدین ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں. بیسیکلی میں ایک FSC کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے اس نشے پہ ایک دوست نے لگایا. مجھے وہ بولتا تھا کہ آپ اگر اس نشے کو کریں گے تو آپ کا اسٹڈی کا دورانیہ بڑھ جائے گا. آپ جیسے پہلے اگر 3 سے 4 گھنٹے پڑھتے ہیں, اگر آپ یہ نشہ کریں گے تو آپ 5 سے 6 گھنٹے پڑھیں گے. لیکن جب میں نے اس ڈرگس کو استعمال کیا تو وہ میرا دورانیہ کم ہو کے آلموسٹ 1 گھنٹہ رہ گیا. یعنی کہ بالکل میرا دورانیہ ختم ہو گیا. اسٹڈی سے میرا فوکس بالکل آؤٹ ہو گیا. اور جو میں فٹ بال کی گیم کرتا تھا, پہلے میرے گھر میں ٹیمز کے کوچز آتے تھے, مجھے آفرز کرتے تھے, جیسے پنجاب کالج, سپیریئر کالج نے مجھے آفرز کی, پیسکو, لیسکو, پاکستان واپٹا, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی نے آفرز کی کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور فٹ بال کھیلیں. لیکن میں اس نشے کی لت میں لگ گیا اور میں فٹ بال سے بھی اور اسٹڈی سے بھی بالکل دور ہو گیا. پھر میں نے اپنا ایک ANF کا نیٹ پہ اشتہار دیکھا اور سرکاری علاج کروانے کے میں یہاں پہ آ گیا اور اپنا علاج الحمدللہ کروا رہا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کروں گا اور پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں. فاخر, مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ایڈکٹ ہوئے اور کس طرح صحتیاب ہوئے, کہانی بتائیں مجھے. نشے میں بس میں دوستوں کی وجہ سے پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور ایسا پڑا کہ مطلب میرے 8 سے 10 علاج ہوئے ہیں. میرا لیٹسٹ علاج ابھی ادھر ANF سے ہوا ہے, تو میں ANF والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح کے مطلب میرے جتنے بھی 8 علاج ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں میڈیکیشن کے تھرو مطلب ہر روز میڈیسن دیتے تھے, صبح بھی, دوپہر, شام میں. ANF میں ہمیں کوئی بھی قسم کی میڈیسن نہیں دی گئی. جب طبیعت خراب ہوتی تھی صرف ہمیں تب میڈیسنز دیتے تھے.
تو آہستہ آہستہ مطلب کہ میں ریکوری کی طرف آیا ہوں. باقی میں NF والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں مجھے نشے جیسی لعنت سے بچایا ہے. اب میں الحمدللہ بہت خوش ہوں, میری فیملی بھی بہت زیادہ خوش ہے, میرے پہ بھروسہ کرتی ہے. میں نشے سے نکلا ہوں, مجھے پتہ لگا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا. الحمدللہ میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میرے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو میں سب بھائیوں کو یہی نصیحت دینا چاہوں گا کہ نشے سے نکلیں اور اپنا مطلب کیریئر, اپنے جو فیوچر میں انہوں نے گولز اچیو کرنے ہیں وہ اپنے گول اچیو کریں, اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک سب کو نشے جیسی لعنت سے بچا کے رکھے. شروع میں ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا ایشو ہے, کس وجہ سے یہ ڈرگ میں پڑ گئے ہیں. پھر ہم اسی حساب سے پھر ان کی ری اسٹرکچرنگ کرتے ہیں, کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ, جس میں ہم یہ دیتے ہیں کہ جو ان کی جو نگیٹو بلیف ہیں ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں پازیٹیو بلیف میں. جیسے ان کو یہ سوچ آتے ہیں کہ ڈرگ استعمال کرنے سے اسٹریس کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ نگیٹو تھنکنگ ہے. ہم اس چیز کو چینج کرتے ہیں کہ ڈرگ استعمال کرنے سے آپ کی جو اسٹریس ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور اس سے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. تو مین ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو تھیراپی دیتے ہیں اور لیکچر میں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. جی, جب یہ نشہ کر لیتے ہیں اور نشے کی وجہ سے پورے وجود پہ حاوی ہو جاتی ہیں یہ نشے کی چیزیں, تو ان کو چھوڑنے میں وقت تو بہت لگتا ہے. یہ وہی لوگ صرف چھوڑ سکتے ہیں جو ول پاور رکھتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ کچھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں نا جو زبردستی آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. سچ جو ول پاور کے ساتھ خود چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ول پاور بہت زیادہ ضروری ہے کسی چیز میں. خود کسی نشے سے اپنے آپ کو ختم کرنے, نشے ختم کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے, تو ول پاور بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے لیکن ابھی تک وہ ریہیبلیٹیشن سینٹروں تک نہیں پہنچے؟ بیسکلی اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, جو کہ اہم رول ہے وہ ہے اس میں ریلیشن کا. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن بہتر کریں, اور دوسرا پرسنل سکلز کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ کے اندر, اپنی فیملی میں, اپنی یوتھ کے اندر سکل ڈیولپ کریں کہ وہ جو اسکیپزم ہے, محرومیت ہے, پاورٹی ہے, اس کے نمٹنے کے طریقے سیکھیں. وہ محرومیت کی طرف یا نشے کی طرف نہ جائیں بلکہ اس کو کوپ کرنے کے ان کی سکل آنی چاہیے. اسٹیٹ کا رول جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اسٹیٹ ان کو مختلف قسم کے ایونیوز دیں, کہ وہ ان کو راستے دیں ترقی کے, تاکہ وہ گرو کر سکیں اور ان کے اندر احساس محرومی جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پاورٹی بہت ایلیویٹ کر رہی ہے اور پریویل کر رہی ہے. تو دوسرا جو ہے وہ پیرنٹس کا بھی ایک اہم رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے, کس لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اچانک سے ان کے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہے, انہوں نے پیسے اچانک سے مانگنے شروع کر دیے ہیں, ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, کھانے پینے کی ان کی ٹائمنگ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ایک طرف سے ہنٹ دے رہی ہیں کہ ہیئر از سم تھنگ رانگ. ایک تو جو لوگ نشہ سپلائی کرتے ہیں انہیں پکڑنے کی ضرورت ہے, قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. دوسرا ڈیمانڈ ریڈکشن ہے کہ سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلائی جائے, یوتھ میں اویئرنیس پھیلائی جائے, پیرنٹس میں اویئرنیس پھیلائی جائے, تاکہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہی سوسائٹی میں کم ہونا شروع ہو جائے. یوتھ ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا کنٹری, آپ کا ملک, آپ کی نیشن کس طرف جا رہی ہے. جب آپ کی یوتھ ہی ٹارگٹ ہو رہی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ایک دلدل کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سوسائٹی کو, یوتھ کو, پیرنٹس کو, گورنمنٹ کو, تمام آرگنائزیشن کو ایک یونانیمسلی ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اس ڈیلما جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول کا, اسے نکلا جا سکے. جو ڈرگز یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر زیادہ کس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے؟ THC ہے جو ہمارے پاس پیشنٹس یہاں کے آتے ہیں, اس میں ٹیٹرا ہائیڈروکینابینولز اسے کہا جاتا ہے, جو عام طور پہ اسے چرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیروئن, کرسٹلز وغیرہ اس طرح کے بھی پیشنٹس ہمارے پاس کافی زیادہ یوزرز آ جاتے ہیں. بایولوجیکل ٹرمز میں بولوں تو ان کے ALTs رائز کر جاتے ہیں, ان کے جوائنٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, ان کے جگر کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ان کے لنگس پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, ان کے دماغی طور پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن ہم وہ والے ٹیسٹ تو ابھی فی الحال یہاں پہ نہیں کر رہے, لیکن کاؤنٹر ٹیسٹ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. ہیپیٹائٹس C جو ہمارے پاس کالا یرکان ہے, تاکہ ہم پیشنٹ کا دیکھا جائے کہ اس کو یہ کالا یرکان ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈس کا ٹیسٹ بھی یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایڈس کے ساتھ, لیکن ہم جو ایڈس والے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ہیپیٹائٹس B جو افیکٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈمٹ نہیں کرتے یہاں پہ. ناظرین, طاہر عزیز یہ بھی اسی نشے کی لپیٹ میں تھے, واپسی کا سفر ہوا اور کامیابی کا سفر ہوا. طاہر, کس طرح آپ لپیٹ میں آئے؟ میں سر تھوڑا نا شوگر کا مریض تھے,
اور اسی وجہ سے جیسے منشیات کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چیز کھائیں آپ ایسی ہو جائے گا ویسی ہو جائے گا، وہ جو بھی چیز بھی میں نے یوز کی ہے وہ بہت مسئلہ بن گیا، زندگی میں چھوٹ نہیں رہی تھی۔ اوپر کسی نے الحمدللہ ANF کا بتایا، یہاں آ کے زندگی ایک نئی سے شروع ہوئی ہے اور عہد کیا ہے اپنے دل سے، اپنے بچوں کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی ہے۔ اور آج اتنے دن ہو گئے ہیں 25 ڈے، اور مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر شے ختم ہو گیا منشیات سے۔ نشے کی لت میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی کیفیت بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو محتاط کرنے کے لیے یہ بات بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے گروپ بناتے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہ انٹرنیز کو یہ سفر جو انہوں نے نوجوانوں کی بہتری کے لیے کیا؟ جیسے کہ اب ڈرگ ایڈکشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی زندگی تو پہلے سے اندھیرے میں ہے، جس عمر میں ان کو اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے وہ اس عمر میں یہ سب کام کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا جو ارد گرد کا معاشرہ ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ ان لوگوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر ہماری خود کی کچھ ذہنی ٹینشنز ہوتی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کر لیں گے، یہ ہم ڈرگ لے لیں گے تو ہم اس سے بچ سکیں گے۔ تو یہ جو ہمارا ادارہ ہے، اس طرح کے بہت کم ادارے ہوتے ہیں جو انسانی ذہنی صحت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ذہنی صحت بہت زیادہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو یہ ادارہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ انسان کی ذہنی صحت پہ کام کرے اور ان لوگوں کو اس چیز سے نکالے جو اس ایڈکشن میں، اس ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک وجہ منشیات کی طرف راغب ہونے کی یہ بھی ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے صحبت میں دوستوں کے ساتھ مل کے وہ نشے کے عادی ہو جاتے۔ کیا سچویشن ہے اوورآل؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ منشیات جیسی لعنت کو یا اس جیسے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے سپلائی ریڈکشن پر اینٹی نارکوٹکس فورس کام کر رہا ہے، اسی طرح ڈیمانڈ ریڈکشن پر بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد میں، اسی طرح کے ہمارے 4 ریہیبلیٹیشن سینٹر 3 کراچی میں، 1 حیدرآباد میں اور 1 سکھر میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات میں بتاتے چلوں کہ جتنے بھی ہمارے ریہیب سینٹرز ہیں یہ فری آف کاسٹ، مطلب یہ کہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے جو جتنے بھی بیمار ہیں ان کا علاج یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، کوئی ان سے چارج نہیں کیا جاتا۔ ایک اور بتائیں مجھے احسان صاحب کہ بھی سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈکشن یہ جو منشیات کی ہے وہ خیبر پختونخوا اور سرائیکی بیلٹ میں زیادہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کا کوئی سینٹر اس طرح کا بنانے کا ارادہ ہے؟ صوبائی حکومت کے ساتھ، صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آپ ڈویژنل سطح پر، ضلعی سطح پر اگر ریہیب سینٹرز بنائے جائیں، اگر ریہیب سینٹرز نہیں بھی بن پاتے یا کوئی دشواری اس میں پیش آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ہاسپٹلز میں 10 سے 20 بیڈ کا ایک وارڈ جو ہے ان کے لیے مختص کیا جائے جن میں ان کا علاج کیا جا سکے۔ کچھ اندازہ ہے یا پھر آپ نے فگر جمع کیے ہوں گے کیونکہ آپ کی فورس جو ہے پورے پاکستان میں کام کرتی ہے، کہ کتنی تعداد میں یہ لوگ ایڈکٹ ہیں؟ اس ایڈکشن کے حوالے سے ابھی ایک سروے جاری ہے جو ہمارا UNODC کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول مل کر یہ سروے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا ایک رزلٹ آ جائے گا۔ کرنے صاحب آپ اس سینٹر کو آپ چلاتے ہیں، کتنے لوگ یہاں سے صحت یاب ہو کے چلے گئے اور پھر ریشو کیا ہے؟ جتنے لوگ آتے ہیں اس میں کامیابی کا ریشو کتنا؟ اس سینٹر کو جی الحمدللہ ہمارا اینٹی نارکوٹکس فورس کے انڈر سپرویژن یہ چل رہا ہے، اور پچھلے جب سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے یہ ادارہ 2005 سے لے کے ابھی تک تقریباً ہم نے کوئی 7000 سے زیادہ لوگ ٹریٹ کیے ہیں، اور یہ جو 7000 لوگ میں سے جی ہمارا جو میری موجودگی میں میں نے بھی تقریباً اپنے ٹائم میں کوئی 800 لوگوں کا علاج یہاں پہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک ریشو کی بات ہے جی الحمدللہ اگر ہم اور انٹرنیشنل فگرز کے اوپر جائیں تو اس وقت تو کافی اس کے اوپر اتنی انکریجمنٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا ادارہ چونکہ ہم مریض کو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد 2 سال تک اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارا جو فالو اپ ریکارڈ ہے اس کے مطابق الحمدللہ ہمارا جو ریشو ہے وہ 20 سے 25% لوگ جو ہیں وہ ریکوری میں چلے گئے ہیں، اور
اس کو اور مزید ہم بہتر بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنی ایفرٹس ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور الحمدللہ رزلٹ بہت پازیٹیو آ رہا ہے۔ ANF جو بھیجتی ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے یا لوکل سطح پہ جو اپنے طور پہ آ جاتے ہیں ان کا بھی علاج کریں؟ جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے بڑا سمپل اور آسان طریقہ رکھا ہوا ہے۔ ایک تو ہمارا ہیلپ سینٹر ہے 1415 جس کے ذریعے لوگ کر کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ایک رجسٹریشن سسٹم ہے، وہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں لوگ کسی بھی جو ہماری ذمہ داری کا میرا علاقہ، جیسے میرا یہ ریہیب سینٹر جو ہے، اس کو ہم پورا پنجاب اور KPK اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ادارے ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں اور اس طریقے سے کوئٹہ میں بھی ہے۔ تو ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ریسیپشن پہ ہمارے ڈیسک کے اوپر جو ٹیلی فون نمبر لگا ہوتا ہے وہ راؤنڈ دی کلاک اس کو بندہ مین کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ فون کر کے بھی لوگ اپنا نام درج کرا لیتے ہیں، اور یا فزیکلی وہ خود آ کے یا اس کا کوئی بھائی، رشتہ دار، بہن وغیرہ وہ نام درج کراتے ہیں۔ ہم اس کا ایک ویٹنگ لسٹ بناتے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں پھر ہم لوگوں کو اکارڈنگ ٹو ویٹنگ لسٹ ہم ان کو کال کرتے ہیں۔ آپ کو ضرورت پڑتی ہے علماء کی، میڈیا کی، سماجی کارکن کی، سماجی شخصیات کی، وہ آپ کے ساتھ کوآپریشن میں رہتے ہیں؟ جی، اصل میں اس طرح ہے کہ ہمارا ادارہ چونکہ ہم نے جب سے بنایا ہے، ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں ابھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ اویئرنیس کے لیے ہمارا یہ جو میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا اہم رول یہی ہے کہ تاکہ یہ چیز لوگوں کو اویئر کرے کہ یہاں پہ ایس چیریٹی کے طور پہ فری آف کاسٹ ادارہ موجود ہے، اور جو باقی ادارے ہیں وہ ہم غریب لوگوں کا یا جو بھی ریکوائرڈ لوگ ہیں ان کا ہم علاج کریں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ جو لوگ آ جاتے ہیں تو وہ جا کے اپنے علاقے میں ہمارے ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں، وہ پھر ہمارا پیغام لوگوں تک دیتے ہیں، اور اس علاقے میں اگر ایک پیشنٹ آیا تو پھر سلولی گریجولی باقی لوگ بھی آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک فلائی ہمارے ساتھ لوگوں کا استوار ہونے والا سلسلہ ہے، ابھی الحمدللہ ہم نے ایفرٹ کی ہے اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور تعاون میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ان کامیاب نوجوانوں کی جنہوں نے نشے سے انکار کیا، ڈاکٹرز کی باتیں ہوئیں، ماہر نفسیات نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں کہ کس طرح ڈرگز میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی خواہش کے مطابق نشے کو خیر بات کہا، اور وہ سنجیدہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہترین کردار ادا کیا اور نشے سے انکار کیا۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ دلدل سے واپسی کی طرف آتے ہیں، کامیابی کی طرف آتے ہیں۔ ANF کا کردار اس میں قابل فخر ہے۔ انہوں نے اس سینٹر کو بنایا جہاں پہ ان نوجوانوں کو نئی زندگی ملی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے اور ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر پہلے نہیں کر سکے تو آج سے ہم نے بھی سوچنا ہے۔ میڈیا کا کردار ہے، علماء کا کردار ہے، والدین اور اساتذہ کا کردار ہے۔ سب جب کردار اپنا ادا کریں گے تو وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بان۔